हैप्पी. हर कोई कश्मीरी खुश है. आर्टिकल 370 हटाया गया यहाँ पे. हर कोई खुश है. ये आप कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कश्मीरी खुश है? अगर हर कोई कश्मीरी खुश नहीं है तो वो 15 अगस्त पे या 26 जनवरी पे क्यों झंडा लहरा रहे? झंडा लहराना हमारा हक है, झंडा हमारी जान है, मैं तो मानती हूँ इस चीज को. लेकिन अगर बात करें आज के दिन की, 5 अगस्त की, यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि हमने ब्लैक डे मनाना है. नहीं, हमें ब्लैक डे नहीं मनानी, ईद मनानी है. ये हमारे लिए ईद है. अब आप खुश हैं जो स्टेटहुड कश्मीर को, जो एक स्पेशल स्टेटस था, यहाँ से छीना गया है कश्मीर से, कश्मीरियों से, क्या आप इसमें खुश हैं? नॉट मी, एवरीवन इज हैप्पी, एवरी कश्मीर इज हैप्पी. है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कशर दास्तान न्यूज़ नेटवर्क. आज है 5 अगस्त. 5 अगस्त आपको पता ही होगा कि मनसूख किया गया था आर्टिकल 370 को. और आर्टिकल 370 को मनसूख किए क्या तब्दीलियाँ आई, यूथ कितना बदल गया. हमारे साथ कामरान जावेद हैं जो कि मरहमा कुपवारा से बिलोंग करते हैं. इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है प्राउड टू बी एन इंडियन. जी नाज़रीन मोहतरम, ये जो शख्स आप हमारे साथ देख रहे हैं, इनका नाम है कामरान जावेद, जो कि कुपवारा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं. ये एक लेखक है. इन्होंने इससे पहले भी कई बुक्स लिखी हैं और आज जो इन्होंने ये किताब लिखी है जिसका नाम है प्राउड टू बी एन इंडियन. सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आज अपना वक्त देने के लिए. और आपकी एज चूँकि 21 साल है, आपका कहना है कि आपने इससे पहले भी कुछ किताबें लिखी हैं, आप लेखक हैं, और आपने ये जो किताब लिखी है प्राउड टू बी एन इंडियन, क्या वजह ऐसी रही कि आपने प्राउड टू बी एन इंडियन ही टाइटल चुना और यही किताब आपने लिखी? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम सलाम. जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा है, इसका रीज़न यही है कि क्यों ना हम पहले अपने वतन के साथ प्यार करें, क्यों ना हम प्राउड करें अपने कंट्री के साथ. जैसे कि मैंने पहले ही बोला, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा होता है. ईमान का हिस्सा होता है जी. तो इसलिए मैंने प्राउड टू बी एन इंडियन लिखा, बिकॉज ऑल द कश्मीरी लव देयर कंट्री. जी, तो इसलिए मैंने प्राउड टू बी एन इंडियन टाइटल लिखा. एंड बुक का जो मेन स्क्रिप्ट है वो भी प्राउड टू बी एन इंडियन ही है. कामरान, हम अगर बात करें इस किताब की, इस किताब में आपने 370 का कोई जिक्र किया है? जी, एक टॉपिक है आर्टिकल 370. जी टॉपिक ये क्या टॉपिक में ऐसा क्या आपने लिखा है? क्या आपने चेंज कुछ देखी 300 से जब मनसूख किया गया था आर्टिकल 370 को, क्या आपने देखा तब? आर्टिकल 370 के रिमूव होने के बाद बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई कश्मीर में. वो हर कोई कश्मीरी जानता है, हर कोई इंडियन जानता है कि कितनी डेवलपमेंट्स हुई है कश्मीर में. अगर हर कोई जानता है, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या डेवलपमेंट्स हुई. एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ कि पहले आर्टिकल 370 से पहले हम स्कूल नहीं जा पा रहे थे. एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस नहीं कर पाता था अच्छी तरह से. स्कूल बंद होते थे, बिजनेसमैन बिजनेस नहीं कर पाता था. यहाँ पे हालत बहुत ख़राब थी. जब से आर्टिकल 370 रिमूव हो गया इन कश्मीर में, तब से बहुत चेंज हुई है कश्मीर में. जी, इससे पहले बिहाइंड द कैमरा हमने आपसे बात की थी. आपने अपने घर के बारे में कुछ बोला था, आपके वालिद साहब के बारे में कुछ बोला था, आपकी पढ़ाई के बारे में बोला था, वो ज़रा बताया आप. पहले तो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई फादर, माई ग्रैंड फादर, और माई पेरेंट्स, जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने आज तक मुझे कभी नाकाम होने नहीं दिया. अगर माई ग्रैंड फादर, यू आर थैंकफुल एंड वी ऑल्सो हैव प्राउड ऑन यू. आपने ऐसी बुक लिखी. लेकिन मेरा सवाल कुछ और है. मेरा सवाल है, आपने अभी कहा था कुछ बंद हुआ करता था, यहाँ पे हड़तालें हुआ करती थी. जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ तो उसके बाद कुछ चेंज आई और मेरी लाइफ पे भी कोई इम्पैक्ट पड़ा था. क्या इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी पे पड़ा था? मैंने आपको अभी बोला था कि आर्टिकल 370 से पहले मैं अपनी फैमिली के बारे में बोलता हूँ. मेरा जो बाप है वो प्राइवेट जॉब करता है यहीं पर राजबाग में. जी, आर्टिकल 370 से पहले बहुत हालत ख़राब होती थी कश्मीर में. वो भी अपने जो रोज़ी रोटी है वो कमा नहीं सकते थे आसानी से. कोई भी हो, मैं अपने घर की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी हो, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय. ज़्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता है? प्राइवेट, जो प्राइवेट जॉब करता है इन कश्मीर में, मजदूर पे. जी, एक मजदूर पे पड़ता है असर. मैं अपने बाप की बात करता हूँ, वो भी प्राइवेट जॉब ही करते थे. आर्टिकल 370 से पहले जब हालत ख़राब हो गई थी यहाँ पे, तब से 3-4 साल वो घर में ही रहे. फिर ना कोई जॉब थी ना कुछ. हम भी, वी आर 13 पर्सन्स इन आवर हाउस. 13 बंदे हैं. एक अकेला मेरा बाप पूरे घर को चलाता है, कमाता था. जी.
تو ایسے ہی اور بھی کوئی ہوگا جو مزدوری کر کے اپنے بچوں کو پالتا ہے. مجھ پہ بھی بہت افیکٹس پڑے. جب میں 3 سال کے بعد اسکول گیا, مجھے اپنا نام لکھنا نہیں آیا وہاں پہ. میں اپنا نام ہی بھول گیا. مجھے انگلش میں کیسے اپنا نام لکھنا ہے, آپ بھول گئے تھے؟ میں بھول گیا تھا سچ میں. اینڈ دیٹس ٹرو, میں نے اپنے ٹیچر کے ساتھ بھی یہ شیئر کیا تھا. میں اسپیلنگ میرے نام کا بتاؤ, مجھے کچھ فارم فل کرنا ہے, وہ میں بھول گیا تھا مجھے کہ لکھنا کیا ہے. آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جب اسکول بند ہوا کرتے تھے, جب ہڑتالیں ہوا کرتی تھی, آپ کی زندگی پہ ایک افیکٹ پڑا, بہت اثرات پڑے, خراب اثرات پڑے آپ کی زندگی پہ, کیونکہ وہ ہر ایک غریب کے گھر پہ پڑا ہوگا جو کوئی صبح گھر سے نکلتا ہے اور شام کو آتا ہے. ہڑتالیں ہوا کرتی تھی, کوئی مزدور بھی گھر سے نہیں نکل پاتا تھا. ویسے ہی آپ کی زندگی کے ساتھ بھی مسئلہ ہوا ہے. اس کے بعد آپ ڈیولپمنٹ کی اگر بات کریں, رخ کرتے ہیں, چونکہ آج 5 اگست ہے, آج ہی کے دن منسوخ کیا گیا تھا 370 کو, اور آج آپ نے یہ بک لکھی ہے جس کا نام ہے پراؤڈ ٹو بی این انڈین. تو پراؤڈ آپ کو کس بات کا ہے؟ پراؤڈ اسی بات کے ہے, یہاں پہ حالات خراب نہیں ہوتی ہے. یو آر سیئنگ پراؤڈ ٹو بی این انڈین. جی, یہ کس پہلے بات تو پہ آپ بول رہے ہیں؟ ہمیں تو فخر کرنا چاہیے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ ہیں, کیونکہ جو ہندوستان نے آج تک ہمیں دیا ہم کبھی بھول نہیں سکتے. جیسے کہ اتنی ڈیولپمنٹس ہوئی کشمیر میں, وہ سب کی آنکھوں کے سامنے ہے ابھی کتنی ڈیولپمنٹس ہوئی کشمیر میں. اگر ڈیولپمنٹس کے حوالے سے ہی بات کریں, کیا ڈیولپمنٹ کشمیر میں ہوئی ایز پر یو؟ جیسے کہ آپ کہتے ہو بار بار ڈیولپمنٹس ہوئی, میں نہیں, آپ نے خود بھی کہا کہ میں نے ذکر کیا ہے 370 کا اس بک میں, پراؤڈ ٹو بی این انڈین. لیکن اس میں ایسا کیا ہے, آپ کہہ رہے ہو میں خوش ہوں, آپ میں یہ کون سی خوشی آپ میں جھلک رہی ہے؟ کیا آپ کو ملا؟ گورنمنٹ نے آپ کو گورنمنٹ جاب دی, اس سے ڈیولپمنٹ کس چیز کی ہوئی؟ گورنمنٹ تب مجھے گورنمنٹ جاب دے گا, کیونکہ پہلے تو گورنمنٹ میرے گھر نہیں آئے گی آپ فارم فل کرو, آپ ایگزام دو. اچھا, تو گورنمنٹ خود میرے گھر نہیں آئے گی آپ فارم فل کرو یا کچھ. وہ پوسٹر نکالتے ہیں کہ اس میں فارم بھرنا ہے, پولیس میں فارم بھرنا ہے, تو وہ ہمارا کام ہے, ہم فارم بھرتے ہیں. کوئی گورنمنٹ ہمارے گھر نہیں آ سکتی ہے کہ آپ فارم فل کرو, آپ کو گورنمنٹ جاب آئی ہے. جی, تو آپ نے ابھی بولا کہ ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے, کون سے چینج آئے ہیں کشمیر میں. چینج یہ ہے بیہیویئر آف انڈین آرمی, روڈ سیفٹی ایکٹ ہے, ہاسپٹل کشمیر میں آئے ہیں, امن آیا ہے, سکون ہے کشمیر میں. اس سے بڑی بات ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. آپ کا کہنا ہے کہ آفٹر ایپلیکیشن آف 370 آپ کا یہ ماننا ہے کہ اس سے ہمیں چینج آئی ہے, امن چین سکون کشمیر میں ہے. آپ کو لگتا ہے یہ؟ جی جی ہے. جی, ہاں, اس بک کی اگر بات کریں, پرٹیکولرلی اس بک کی بات کریں, آپ نے اس میں لکھا کیا ہے ریگارڈنگ 370؟ اگر میں بک کی بات کروں, بک میں نے یہی لکھا ہے کہ 5 اگست 2019 میں ایبریگیشن آف آرٹیکل 317 ہوا تھا. تب سے یہاں پہ چینج آئی ہے. ٹورزم پہلے یہاں پہ آتی تھی, وہ ڈرتے تھے. یہاں پہ 21.7% ٹورزم 2019 سے پہلے یہاں پہ آئے ہیں, بٹ 2019 کے بعد یہاں پہ 81% ٹورزم آئے ہیں. اس سے کیا ہے, کشمیر کی جو ریٹ ہے, کشمیر کوئی گورنمنٹ پرائیویٹ امپلائی ہے وہ اچھی طرح سے اپنا کام کر سکتے ہیں. یہاں پہ اتنی ریڈی ہے, وہ مطلب لال چوک میں چاہے کسی کشمیر میں کسی میں بھی. اچھا, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کیا 21% اور 21%؟ یہ آپ اپنی کنٹری کی بات کر رہے ہو یا آپ فارنرز کی بات کر رہے ہیں؟ میں فارنرز کی بات نہیں کر رہا, میں اپنی ود ان انڈیا آپ بات کر رہے ہیں, آؤٹ آف کشمیر. یس, انڈیا کی بات کر رہا ہوں. اتنے ٹورزم آئے ہیں آرٹیکل 370 کے بعد 81.3%. تو آپ کو لگتا ہے کہ چینج آئی ہے ٹورزم ڈپارٹمنٹ میں؟ بہت ساری. لیکن اگر ہم بات کریں ناظرین محترم, اگر ہم بات کریں آرٹیکل جو منسوخ ہوا تھا 370, اس کے بعد ڈیولپمنٹس کی اگر بات کریں, بالکل امن چین سکون ان کا کہنا ہے. تو کمنٹس میں بتائیے گا کہ کیا امن چین سکون ہے. اور اگر دوسری بات ہم کریں, جیسے آپ نے کہا کہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, ڈیولپمنٹس اتنا ہی نہیں ہوتا ہے کہ ڈیولپمنٹس سڑکیں بنی ہو, اسمارٹ بسیں چلی ہو, ڈیفینیٹلی یہ بھی ڈیولپمنٹ ہے. لیکن اگر ہم بات کریں ان سڑکوں پر بے روزگار ہی چلتا ہے, بے روزگاری بہت ہے. اگر میں نے ابھی آپ سے کامران صاحب یہ بھی پوچھا تھا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ابھی کہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہے, اگر بعد میں نے آپ سے پوچھا بھی تھا کہ ریگارڈنگ ان امپلائمنٹ, یو سیڈ کی فارم بھرے, لیکن وہ جابس کون ہمیں پرووائڈ کرے گا؟ کوئی نہیں. تب سے جابس اتنی نہیں نکلی ہیں, اور اب اگر نکلی ہیں تو وہ دھرنے دے رہے ہیں, وہ سڑکوں پہ نکلے ہیں. چاہے کانسٹیبل کی بات کریں, ان کو ایج ریلیکسیشن چاہیے, چاہے جے کے ایس ایس بی ایسپیرنٹس فیمیل سپروائزرس کی بات کریں, ان کے ساتھ بھی ایشوز ہوتے رہتے ہیں. تو ناظرین محترم کمنٹ سیکشنز میں بتائیے گا کہ آپ نے کیا چینجز دیکھی ہیں 370 کی منسوخی کے بعد. اور پھر سے رخ کرتے ہیں کامران صاحب کی. اور کامران صاحب, آپ کا کہنا ہے کہ آپ 21 سال کے ہیں اور ماشاءاللہ آپ میریڈ ہیں. تو رخ کرتے ہیں آپ کی لو اسٹوری کی, اور آپ
آپ کا کہنا ہے کہ میں راج باغ میں پل پر میں رہا تھا 7 دن بھوکا پیاسا، تو کیا سٹوری ہے بیہائنڈ دس؟ اور ناظرین محترم یہ بھی ہم آپ کو بتائیں کہ کامران صاحب کا نکاح ہو چکا ہے. ہمارے کشمیر کی اگر بات کریں، ہمارے کشمیر میں اس وقت جو ہے بڑا ریش شو دیکھا جا رہا ہے، جہاں پہ یہ بولا جا رہا ہے کہ ان میرڈ بہت ساری لڑکیاں ہیں، تقریباً 40-45 سالہ لڑکیاں ہیں جنہوں نے اپنی وہ ایج بھی کراس کی ہے شادی کی، لیکن پھر بھی ان کی شادی نہیں ہو رہی. یہ بھی ان میں سے کچھ لڑکیاں یا کچھ لڑکے یہ بھی دیکھ رہے ہوگے کہ پہلے ہمیں جاب ملے، پہلے ہمیں گورنمنٹ جاب ملے، اس کے بعد ہم شادی کریں گے. لیکن رب العزت کہتا ہے نکاح جب ہوتا ہے ڈیفینیٹلی جس کے ساتھ نکاح ہونا ہوتا ہے، نکاح تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کا جو رزق ہے رب العزت اس کے ساتھ ہی اس کے گھر بھیجتا ہے. آپ نے ایسی چینج ڈیفینیٹلی دیکھی ہوگی. اور آپ نے جب 21 سال کی، ابھی آپ کی 21 سال کی ایج ہے، شادی کس سال میں آپ نے کی؟ بس 14 ڈیز ہو گئی. 14 ڈیز. ایک نیا نویلا دولہا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اور جنہوں نے بک لکھی ہے پراؤڈ ٹو بی این انڈین، اینڈ آف کورس وی آر پراؤڈ آن یو کامران. ایک تو آپ نے شادی بھی کی ہے، آپ پبلش بکس بھی کی ہے، اور آج آپ ہمارے ساتھ ہیں. یہ جو آپ نے 21 سالہ ایج میں آپ نے شادی کی، اوبویسلی آپ کی جو وائف ہے، شریک حیات ہے، آپ کی اہلیہ ہے، وہ بھی اتنی ہی ایج کی ہوگی یا اس سے کم ہوگی. تو کیا سٹرگلز رہے؟ آپ کے گھر والوں نے مانا تھا؟ چونکہ میں نے اس سے پہلے بھی ابھی آپ کو کہا کہ ان امپلائمنٹ یہاں پہ بہت زیادہ ہے، اور ان امپلائمنٹ کی وجہ سے ہمیشہ پیرنٹس دیکھتے ہیں کہ اگر میں کسی کی بیٹی کو اپنے گھر لاؤں، کیا میرا بچہ اس کو کل کو پالے گا کہ نہیں پالے گا. انہوں نے چونکہ اسلام کے دائرے میں انہوں نے یہ کام کیا، اپنا نکاح انجام دیا ہے. اور آپ ایک لائیو ایگزامپل ہمارے ساتھ موجود ہو. اگر آپ تو کام ابھی کچھ کرتے نہیں تھے، بس خالی آپ بکس لکھتے ہو اور پبلش کرتے ہو، ان سے جو ریونیو آتا ہے، ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، اس سے آپ اپنی زندگی چلاتے ہو. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے جلدی شادی میں کی کہ کر لینی چاہیے تھی؟ نہیں، یہ تو ٹھیک بات ہے جلدی شادی کرنا، کیونکہ میں نے ایسے بچے بھی دیکھے ہیں کہ جو صبح سکول نکلتے ہیں پر وہ پارک میں ہوتے ہیں دن بھر، نہ ان کا سکول ہوتا ہے نہ کچھ. بٹ وین آئی واز ان ریلیشن وتھ ہر، اس نے میرا بہت سپورٹ کیا، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، غلط کام کے بغیر. سو آپ ایگری کرتے ہو کہ ایک کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، ناکامیاب مرد کے پیچھے بھی عورت کا ہاتھ ہی ہوتا ہے. کیسے اگر اس نے مجھے بولا ہوتا کہ مجھے ملنے آؤ، میرے لیے یہ لاؤ، میرے لیے وہ لاؤ، تو میں شاید ناکام ہوتا. اگر اس نے مجھے بولا کہ مجھے فون 24 آورس کال کرو بس، تو میں آج یہاں پہ نہیں ہوتا آپ کے سامنے. بٹ اس نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ آپ کو کچھ کرنا ہے، آپ کو. میرا ڈریم تھا رائٹر بننا، تو اس نے میرا سپورٹ کیا حد سے زیادہ. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو ہر. ماشاء اللہ. آپ کی اہلیہ کا کیا نام ہے؟ ناظمہ جی. جو لوگ آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کیا میسج پہنچانا چاہتے ہیں؟ چونکہ بہت تنقیدیں بھی ہوگی کہ آپ نے بک بھی لکھی ہے، اس میں آپ نے 370 کا بھی ذکر کیا ہے، تو کیا ایک ایسی بات رہے گی جو آپ اپنے بھائی بہنوں تک، جو آپ میں اس وقت دیکھ رہے ہیں، ان تک پہنچانا چاہتے ہو کہ وطن سے محبت کرنا کتنا ضروری ہے؟ وطن سے محبت کرنا یہ تو بے حد ضروری ہے، کیونکہ ہمارے قرآن میں بھی آلریڈی لکھا ہے بے حد ضروری ہے اپنے وطن کے ساتھ محبت کرنا. اور میں اپنے بھائیوں بہنوں سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں جو بھی غلط راستے پہ ہیں، چاہے ڈرگس کر رہے ہیں یا کوئی بھی غلط کام کر رہے ہیں، اس سے دور ہو جاؤ، کیونکہ زندگی دوبارہ نہیں آتی ہے. اگر کوئی انسان مرتا ہے تو وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا. اور میں ان کو یہ میسیج بھی پہنچانا چاہتا ہوں، جتنا ہو سکے اتنا فوکس کرو اپنے فیوچر پہ، کیونکہ زندگی کیا ہے، ہمیں بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے اپنی لائف میں. پھر ان امپلائمنٹ ہے یہاں پہ، وہ میں نہیں بول رہا ہوں، بٹ ہماری وجہ سے. کیوں؟ پہلے کیا یہاں پہ ہوتا تھا، اگر میں کوئی بندہ ڈرگس کر رہا ہے تو اس کو پولیس لے جا کے 2 دن 3 دن میں چھوڑتی تھی. بٹ آج آرٹیکل 370 کے بعد یہاں پہ اگر کوئی ڈرگس کرتا ہے تو اس کو 6 سال کی سزا ہوتی ہے. میں بہت خوش ہوں اس چیز سے. اب بچے بھی سدھرنے لگے ہیں. میں نے ایک آرٹیکل میں لکھا تھا کہ وہ ٹرو بھی ہے، میں نے پڑھا بھی تھا اس کے بارے میں. یہاں پہ 77% جو بوائز ہے وہ ڈرگس کر رہے ہیں، اور اس میں 22% گرلز ڈرگس کر رہی ہے. نہیں تو گرلز کا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ آلریڈی ان کا امیون سسٹم بھی ویک ہوتا ہے. یہاں پہ آج ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں زیادہ کشمیر میں، وہ اسی کی وجہ سے ہیں، ڈرگس کی وجہ سے. کامران صاحب، آپ کو یہ نہیں لگتا کہ منسوخ جب کیا گیا تھا 370، اس کے بعد یہ زیادہ نشے یہاں ہمارے کشمیر میں آئے ہیں؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا، کیونکہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، اگر میں کسی پارٹی کے ساتھ جڑا ہوتا تھا، کوئی اتنی پولیٹیکل پارٹیز ہے کشمیر میں، تو وہ فون کر کے بولتے تھے یہ اپنا بندہ ہے، اس کو چھوڑ دو. اس کو ہنٹ لگتی تھی، وہ دوبارہ ایسے ہی کام کرتا تھا. بٹ آج ایسا نہیں ہے.
آج میرا سوال آپ شاید سمجھے نہیں. منشیات کی میں اگر بات کروں, آپ کو لگتا ہے کہ منشیات اس اسٹیج پر تھی کشمیر میں آرٹیکل سے پہلے جتنی آج ہے؟ نہیں, آج زیادہ ہے. وہ اس تب کم تھی یا زیادہ تھی, یا آج وہ زیادہ ریٹ ہو گئی ہے؟ زیادہ تو ریٹ ہو گئی ہے, بٹ مجھے بھروسہ ہے انڈیا پہ, انڈین گورنمنٹ پہ, وہ جلدی ختم اس کو کریں گے. میرا آخری سوال آپ سے رہے گا, کیا آپ خوش ہیں جو اسٹیٹ ہوڈ کشمیر کو, جو ایک اسپیشل اسٹیٹس تھا یہاں سے چھینا گیا ہے کشمیر سے, کشمیریوں سے, کیا آپ اس میں خوش ہیں؟ ناٹ می, ایوری ون از ہیپی, ایوری کشمیری از ہیپی. ہر کوئی کشمیری خوش ہے. آرٹیکل 370 ہٹایا گیا یہاں پہ, ہر کوئی خوش ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ کشمیری خوش ہے؟ اگر ہر کوئی کشمیری خوش نہیں ہے تو وہ 15 اگست پہ یا 26 جنوری پہ کیوں جھنڈا لہرا رہے؟ جھنڈا لہرانا ہمارا حق ہے, جھنڈا ہماری جان ہے, میں تو مانتی ہوں اس چیز کو. لیکن اگر بات کریں نا آج کے دن کی, 5 اگست کی, یہاں پہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ہم نے بلیک ڈے منانا ہے. نہیں, ہمیں بلیک ڈے نہیں منانی, عید منانی ہے. یہ ہمارے لیے عید ہے. اب ہمیں بلیک ڈے نہیں منانا ہے. ہمارا یہی کہنا ہے کشمیری بھائیوں بہنوں سے, بزرگوں سے, کہ ہمارے لیے بلیک ڈے نہیں ہے بالکل بھی. کیونکہ ہمارے بچوں کی بات میں کرتا ہوں, ہماری لائف خراب ہوتی تھی اس سے. آرٹیکل 370 سے پہلے ہماری لائف خراب ہوتی تھی. سکول بند رہتے تھے, بزنس مین اپنا بزنس نہیں کر پاتا تھا, ہم گھر سے باہر نکلتے ہم ڈرتے تھے اٹیک نہ ہو جائے, یہ مت ہو جائے. آرٹیکل 370 کے بعد یہاں پہ کوئی زیادہ اٹیک نہیں ہوئے ہیں, اگر ہوئے بھی ہیں وہ بارڈرز پہ ہوئے ہیں. اچھا جی, چلے, بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. تو ناظرین محترم, یہ تھے ہمارے ساتھ کامران جاوید, جنہوں نے 3 بکس لکھی ہیں, جن میں آج انہوں نے ایک بک کی اگر ہم بات کریں جس کا نام ہے پراؤڈ ٹو بی این انڈین, جس میں کامران صاحب نے اس میں 370 کا بھی ذکر کیا ہے. اور کامران صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں خوش ہوں, اسٹیٹ ہوڈ ہمارے کشمیر میں نہیں ہے, میں خوش ہوں. آرٹیکل 370 کی اگر بات کریں, میں خوش ہوں, یہاں سے منسوخ کیا گیا ہے. اور آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. دیجیے اجازت, السلام علیکم.